نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ آپ کا شکر گزار بھی ہوں، کچھ ذرا وقت کے تبدیلی کے ساتھ آپ کو تکلیف بھی ہوئی ہوگی۔ اس سال 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، اس پر جمعیت علماء اسلام کا موقف بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ گیا تھا کہ ہم نے ملک بھر میں اس الیکشن کے نتائج کو مسترد کر دیا تھا، اور جو موقف ہم نے اختیار کیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ ہمارے موقف کی تصدیق کر رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ہمارا یہ خیال تھا کہ 2018 میں سب سے بڑی داندھی ہوئی ہے، لیکن 2024 نے تو اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ نے ہر چند کے پارلیمنٹ میں جانے اور تحفظات کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس صورتحال سے چاروں صوبوں میں جا کر صوبائی جو ہمارے جنرل کونسلز ہیں، مجالس عمومی ہیں، ان کو اعتماد میں لینا۔ چنانچہ ہمارا پہلا اجلاس صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوا، اور ابھی دوسرا اجلاس ہے یہاں کراچی میں ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر پنجاب میں جائیں گے۔ بلوچستان میں بہت سخت سردی ہے، مختلف اطراف سے لوگوں کے جمع ہونے میں دقتیں آ رہی ہیں، تو اس کو فی الحال مؤخر کیا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے، اور پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو رہی ہے۔ اس صورتحال میں اب کیا کیا جائے؟ یہ پارلیمنٹ جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے، یہ دھاندلی کی پیداوار ایک پارلیمنٹ ہے جس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو حکمران کہلائیں گے، اور قوم کے دلوں پر وہ حکومت نہیں کر سکے۔ ان کی جسموں پہ تو شاید حکومت کر سکے، لیکن قوم دل سے اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اس حوالے سے ہم آج یہاں کراچی آئے ہیں، یہاں کے صوبائی جنرل کونسل اور یہاں کے ورکرز، ان کے ساتھ ہم نے ساری صورتحال پہ بات کرنی ہے، اور پھر مزید ہم پورے ملک میں تحریک چلانے کا ایک لائحہ عمل بھی بنائیں گے۔ بھرپور تحریک ہوگی، عوامی قوت کے ساتھ ہوگی، اور وہ ملک کی سیاست کو تبدیل کرے گی، اس کا کایا پلٹے گی۔ حالات اس طرح نہیں رہیں گے جس طرح کے ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ یہ حالات ہم نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ اس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اس کے خلاف بھرپور عوامی رد عمل آئے گا، لیکن ہم اس کو منظم طریقے سے آگے بڑھانا چاہیں گے۔ مزید اگر آپ حضرات کا کوئی سوال ہو تو
क्या आपको मनाने में कामयाब होंगे? देखिए, हमारा कोई ज़ाती झगड़े किसी के साथ नहीं है कि वो हमें मना लेंगे। और मसला कौम का है, मसला अवाम का है। इन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी को शायद अपनी जागीर समझ लिया है। वो समझते हैं हम पूरी असम्बली जो है वो पैसे की ताकत पर ख़रीद लेते हैं। चुनांचे सिंध असम्बली ख़रीदी गई है, बलूचिस्तान असम्बली ख़रीदी गई है, और मुख्तलिफ सूबों में उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसे की बुनियाद पर अगर मुल्क की हुकूमत चलनी है और असम्बलियाँ ख़रीदनी है तो फिर ज़ाहिर है कि हम तो फारे हैं। पीटीआई कह रही है कि मुल्क की बड़ा ग्रेट अलायंस बनाने चाह रहे हैं। सिंध में जैसा कि 4 जमाती इत्तेहाद है, जो DTA और JU है, तमाम जमातें जो इलेक्शन में गांधियों के खिलाफ होता रहता है। कल रात आपकी DDA के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। क्या सिंध में इस जो इख्तियार जारी है इसको मजीद वसी तर बनाया जाएगा और ग्रैंड अलायंस जो बनने जा रहा है उसके हवाले से? देखिए, अभी तक किसी ग्रैंड अलायंस का कोई इस वक्त बाज़ाब्ता तजवीज़ नहीं है। रात को भी हमारे एक दोस्त ने घर के खाने पे सबको बुलाया था, मुलाकात हुई सबके साथ, बड़ी अच्छी मुलाकात रही। तो ये मुलाकातें होनी चाहिए। इसमें मुज़ाकरा होता है, इसमें डिबेट्स होती हैं, हालात को समझा जाता है, और ये हमें अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है कि हम आईन और कानून के हुदूद में रहते हुए अपना हक़ इजहार राय इस्तेमाल करें। और इस वक्त नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ रही है, और मुल्क के अंदर एक नज़रिया तो नहीं है, बहुत से लोग अपने नज़रियों के हामिल हैं। कुछ लोग वैसे ही असम्बलियों से मायूस हैं, एक ज़माना हो गया कि मायूस हैं। मज़ीद उनको असम्बलियों और जमहूरियत से मायूस किया जा रहा है। एक तबका वो भी है जो बिल्कुल जमहूरियत को कुफर समझता है। हमने उस माहौल में जमहूरियत के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया। हमने आईन और कानून की रोशनी में जमहूरियत की तशरीह की और लोगों को उसकी तरफ आमादा किया। इस सारी कुर्बानियों के बावजूद कौन है जो हमारे इस हक़ पर डाका डालता है? हम कोई डाका तस्लीम नहीं करते। हम डाका डालने में मुजरिम समझते हैं। लाख दफ़ा वो इस्टेब्लिशमेंट हो, लाख दफ़ा वो फ़ौज हो, लाख दफ़ा वो मुसल्लह क़ुव्वत हो, लेकिन जबर को जबर कहा जाएगा, उसको कभी अदल तस्लीम नहीं किया जा सकता। अगर ये बता दें, ये कहा जा रहा है कि जिस तरह पहले आम लोग भी ये कहते हैं कि जरदारी साहब से भी आपकी दोस्ती, मियां साहब से भी आपकी दोस्ती रही है और आपकी है, तो इस वक्त ऐसे कौन सी कोई चीज़ सामने है कि आप इतने उनसे दूर हुए? दूसरी ये कि किसको समझते हैं कि असम्बलियाँ खरीदने का आप किनको कह रहे हैं, और असल जिम्मेदार कौन है जिन्होंने? जी, मैं बड़ी वजाहत के साथ अर्ज कर देना चाहता हूँ जी कि पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को तकरीबन वही मैंडेट मिला है 2018 में मिला था। फिर उस वक्त धांधली क्यों थी और आज धांधली क्यों नहीं? PTI को वही तकरीबन मैंडेट मिला है जो 2018 में मिला था। उस वक्त धांधली नहीं थी, आज धांधली क्यों है? दोनों से सवाल है। लेकिन जमीयत उलमा अपने उसूली मौक़िफ़ पे कायम है। धांधली 18 में हुई है तब भी धांधली है, धांधली 2024 में हुई है तब भी धांधली है। जहाँ तक पार्टियों का ताल्लुक़ है, ज़रूर सब दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, उनके अकाबिरीन तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको एहतराम दिया है। एहतराम का रिश्ता तो पहले भी रहा है, आइंदा भी रहेगा। PTI के वफूद भी आए हैं, एक से ज़्यादा मरतबा वो तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको भी एहतराम दिया है, इज़्ज़त दी है। और सियासत में आप जानते हैं कि हमने कभी भी तलखी को फ़रोग़ नहीं दिया, तासुबात को फ़रोग़ नहीं दिया, गालम गलोच को फ़रोग़ नहीं दिया। मौक़िफ़ लिया है, इत्तिफ़ाक़ राय भी किया है, इख्तिलाफ़ राय भी किया है, एतदाल के साथ और दलील के साथ किया है। लेकिन मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ कि अब तक हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। पार्लियामेंट में जाएंगे, एहतजाजी और तहफ़्फ़ुज़ात के तौर पर हम जाएंगे, कोई वोट हमने इस्तेमाल नहीं करना। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी जो दोस्त जमातें जो हमारे पास तशरीफ़ लाए, बार बार लाए, इंशाअल्लाह अब वो इसरार नहीं करेंगे। हमने अपने मौक़िफ़ उनको तकरीबन मनवा लिया है।
PTI کی سربراہی کی اس زمانے میں آپ کی فوجی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوئی، لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو تو ان کی ساری سیٹیں مل گئی، لیکن جن سیٹوں پہ آپ سمجھتے تھے آپ کو امیدوار ملنا چاہیے، نہ صرف آپ بلکہ مذہبی جماعتوں کو اس الیکشن میں بڑا دور پڑے رکھ دیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ذمہ دار کیا وہی قوتیں جو 2018 میں جنہوں نے الیکشن؟ جی بالکل وہی قوتیں ذمہ دار ہیں، یہ بین الاقوامی دباؤ میں بھی رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں جب میں اسرائیل کے خلاف حماس کی قیادت سے ملنے جاؤں گا تو بین الاقوامی سطح پر ناراضگیاں تو پیدا ہوں گی۔ امریکہ بھی اور یورپ بھی جو اسرائیل کے مظالم کی پشپناہی کر رہے ہیں ان کو تو تکلیف ہوگی۔ افغانستان میں شکست کھا چکے ہیں، وہاں امارت اسلامیہ کی حکومت ہے، ہم پاکستان اور ان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے گئے، ہم نے ان کے استحکام کی بات کی اور اس کے استحکام پاکستان کی ضرورت ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی ناراضگی تو ظاہر ہے کہ ان کے استحکام کے لیے ہم بات کریں گے تو وہ ناراض تو ہوں گے، تو وہ بین الاقوامی دباؤ جو ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ پہ آتا ہے سو ہمارے خلاف اب بھی مستقل طور پر آیا ہے۔ اور یہاں پر بھی جن لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ شاید فضل الرحمان آنے والے وقت میں ہمارے مقابلے میں صدارتی امیدوار بن سکے گا، انہوں نے بھی اپنی تجوریاں کھولی۔ یہاں سے لے لیجیے، یہاں سے 3 ہو گئے، یہاں سے لے لیں۔ وزیر اعظم کے لیے آپ نے اپنی رائے یا ووٹ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا، صدر کے امیدوار کے لیے بھی یعنی فیصلے کے قائم میں یا وہ استعمال کریں گے؟ اسی فیصلے پہ قائم ہیں۔ محمود خان صاحب میرے پاس آئے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ہم سے پہلے ابتدائی مشورہ نہیں کیا تھا، اگر وہ پہلے مشورہ کر لیتے تو شاید ہم ایک اچھی اسٹریٹجی ہم بنا سکتے، لیکن وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو پارٹی کا موقف تو ابھی تک وہی ہے۔ اب ایک طرف میری خواہش ہے کہ میں محمود خان اچھے کو ووٹ دوں، لیکن ایک طرف میری پارٹی کا فیصلہ ہے جس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے، تو خواہش اور واجب کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو واجب کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، خواہش کی نہیں۔ اگر آپ اسمبلی جاتے ہیں تو سنی اتحاد کونسل کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھیں گے یا حکومت کے نواز شریف اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے نمائندے؟ بیٹا آپ لوگ میرے خیال میں پارلیمان کے نظام سے واقف نہیں ہیں۔ پارلیمان میں اپوزیشن ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، ہم اپوزیشن بینچ پہ بیٹھے ہیں، وہ جہاں بھی ہوں گی تو جسم سے تو میری کوئی لڑائی نہیں ہے نا، فکر اور ذہن اور دماغ سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر بھی اپوزیشن کی نشستیں ہوں گی وہیں پر ہم بھی بیٹھے ہوں گے۔ حضرت اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک عوامی بیداری اور ایک سیاستدانوں کے کمٹمنٹ۔ یہ غلط بات ہے، اگر میں ہوں تب میں بھی غلط ہوں، اگر کوئی اور ہے تو وہ بھی غلط ہے کہ ہم جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں، ہم آمروں کے خلاف آواز بھی بلند کرتے ہیں، جیلوں میں بھی جاتے ہیں، کارکنوں کو بھی پٹواتے ہیں، عوام پر بھی تکلیفیں گزارتے ہیں، لیکن جب اقتدار کا مرحلہ آتا ہے تو ہم پھر انہی قوتوں سے اقتدار کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ رویہ جب تک رہے گا سیاستدانوں کا، پاکستان میں جمہوریت نہیں آ سکے گی، ہمیشہ ان کی خواہش کی حکومتیں بنتی رہیں گی۔ لہذا سیاستدانوں کو پہلے اپنی کمٹمنٹ ٹھیک کرنی چاہیے کہ وہ جب ایک جمہوریت پر یقین رکھ لیں تو پھر وہ جمہوریت ہی کے لیے بات کریں، پھر وہ یہ سودے بازیاں نہ کریں، نہ پیسوں کا سہارا لیں، نہ آمرانہ قوتوں کا سہارا لیں۔ آپ نے ذکر کیا حکومت کی، تو مدت کا آپ نے تخمینہ اندازہ لگایا ہے کہ 7 سال چلے گی۔ زرداری صاحب جو وہ کتنا عرصہ ان کا اقتدار بطور صدر رہے گا؟ دوسرا بھی ایک ایکسٹریم پوزیشن عمران خان اور پی ٹی آئی سے متعلق تھی کہ وہ ایک یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، آپ کو کیوں اتنا جلدی اپنی ایکسٹریم پوزیشن واپس لے کر پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑ گیا؟ نہیں، وہ تو میرے خیال میں بار بار اس بات کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ ایک سوال بار بار کریں، میں جہاں بھی پریس میں جاتا ہوں ایک ہی سوال پھر اس کا ایک ہی جواب، ایک ہی سوال پھر ایک ہی جواب۔ دیکھیے سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہی تحلیل ہوں گی۔ موقف جو ہم نے اٹھایا تھا وہ اب بھی ہے، اور اس کو ہم نے اگر تحلیل کرنا ہے تو اس پر ہم ایک ماحول تو اب بنا سکتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جب ہم بات چیت کر سکیں، جو ہمارے تحفظات ہیں وہ کیسے دور کریں گے، اس کو جب دور ہوں گے تو پھر تو ظاہر ہے جی کہ وہ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، لیکن اس کے لیے ایک ماحول تو چاہیے۔ اب جب تک ہم اختلاف کریں گے تو ظاہر ہے کہ میڈیا کا پیٹ تو بھر سکے گا، اس سے آپ کے کام تو چلتا رہے گا،
لیکن یہ ہے کہ اس سے ملک کو تو کچھ نہیں ملتا. جو لڑائی رہے گی اور لڑائی رہے گی تو پوری دنیا میں ہم نے اپنے موقعوں کو تعارف کرایا ہے, احتجاج ریکارڈ کروایا ہے, وہ ابھی تک برقرار ہے. اور اگر ایک ماحول بنتا ہے کہ جس ماحول میں ہم بیٹھ کر ان اختلاف کو دور کر سکتے ہیں تو ہم اس کو خیر مقدم کریں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے 2 اسمبلی کا سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی خریدی تھی, کے پی کے میں کیا بالکل ٹھیک الیکشن نہیں, وہاں بھی ہمیں چاروں صوبوں کا الیکشن پہ اعتراض ہے. ہم ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کے پی میں الیکشن ہوا ہے تو ہم اس پہ مطمئن ہیں, وہاں بھی مطمئن نہیں ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ نے کچھ اپنی ہی تقسیم کی ہے, کسی کو ایک جگہ, کسی کو دوسری جگہ, کسی کو تیسری جگہ, سب کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جمعیت علماء کا معاملہ مختلف ہے. وہ بین الاقوامی جو ہمارا ایک ورلڈ وائڈ ایک گیم ہوتی ہے اور جو ڈیپ پالیٹکس ہوتی ہے اس کا حصہ ہے, اور وہاں سے جو چیزیں ہلتی ہیں یہاں پر وہ اس کی حرکتیں جو ہے نظر آتی ہیں, تو ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم نظریاتی طور پر فیس کریں گے. پاکستان کے عوام کے دلوں میں امریکہ محبت پیدا نہیں کر سکتا. آج فلسطینی شہید ہو رہا ہے اور 30,000 تک شہادتیں پہنچ چکی ہیں. بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں وہ بچے ہیں جو شیرخوار تھے اور آنے والے وقت میں ان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کے اولاد ہیں. کیا یہ انسانی حقوق نہیں ہے؟ کیا امریکہ اور مغربی دنیا کو اس انسانی حق کا احساس نہیں ہے؟ یہاں وہ حیوان بن چکے ہیں, وحشی بن چکے ہیں, اور اسرائیل کی جو درندگی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کس منہ سے امریکہ اور مغربی دنیا آئندہ پوری دنیا میں انسانی حق کی بات کرے گا؟ شرم نہیں آئے گی ان کو؟ اور اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی حیا کرنی چاہیے. ان کی غیرت و حمیت کہاں چلی گئی ہے کہ اسلامی دنیا اس وقت جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے؟ ان کو بھی اٹھنا چاہیے اور کھل کر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے. کسی قسم کے ان کو مفادات کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے. دنیا کو اللہ نے قائم رکھنا ہے, عزت اللہ نے دینی ہے, رزق کا مالک اللہ ہے, ترقی کا مالک اللہ ہے, اور اللہ پر اعتماد شاید مسلمان حکمرانوں کا ختم ہو چکا ہے. وہ صرف دنیا کے حکمرانوں کو, خداؤں کو جانتے ہیں. امریکہ کی خدائی کا انکار کر دیں اور اللہ کی خدائی کا اقرار کر دیں, فلسطینیوں پر مصیبت کم ہو جائے گی. ہم نے تو ان کو ظلم کے حوالے کر دیا, درندوں کے منہ میں چھوڑ دیا ہے. کوئی اسلامی دنیا کا حکمران ہے جس کو کچھ تو حیا آئے, کچھ تو شرم آئے, کچھ تو اپنے کلمے کی حیا اس کے پاس ہو. بہت افسوسناک صورتحال ہے اس وقت کہ ہم سب جو ہے اقتدار کی جنگ تو لڑ رہے ہیں, لیکن ایک مسلمان قوم کی 2-3 مہینے کے اندر 30,000 تک شہادتیں, یہ بھی تو کوئی منہ سے, ایک گھر نہیں ہے کسی کے پاس. بارش آتی ہے, بارشوں کے اندر اس کی مائیں جو ہے اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتی. کسی کو رحم نہیں آتا ان کی حالت پر. گھاس کھا رہے ہیں وہ, چھوٹے چھوٹے بچے گھاس کھاتے ہیں اور ان کو پوائزننگ ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں اس سے. تو یہ کوئی حالت ہے دنیا میں ہو رہی ہے اور ہم خاموش ہیں اس کے اوپر. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا, جیسے میں مہنگائی بہت زیادہ ہے, آگے IMF کا پروگرام بھی آ رہا ہے, اب آج آپ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اسپیڈ پہ آئیں گے, اس سے تو اور عدم استحکام جو ہے وہ بڑھے گا. کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہر استحکام کے لیے ایک انہدام ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کا گھر جو ہے زلزلے میں کریک ہو جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس کو گرائیں گے تو اور ٹوٹ جائے گا, دوبارہ بنانا پڑے گا آپ کو. تو استحکام کے لیے آج اس حد تک غیر مستحکم ہیں ہم, معاشی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, کہ ایک دفعہ اس کا انہدام ضروری ہوگا اور وہ انقلابی تحریک سے ممکن ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں, کب سے آپ ملک کو بند کرنے جا رہے ہیں, احتجاج کرنے جا رہے ہیں, احتجاج کی کال کب سے شروع ہو جائے گی آپ کی؟ تھوڑا ذرا صبر کر لیں, ہم اسی کے لیے تو ہم آئے ہوئے ہیں, آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں. شکریہ جی. آپ نے کہا اسمبلیاں خریدی گئی, انہوں نے اسکیم کے ذریعے خریدی گئی, جمعیت علماء اسلام نے خرید سکتی تھی کوئی اسمبلی؟ جمعیت علماء اسلام کی سیٹیں تو خرید لی گئی ہیں, تو اگر ہم خرید سکتے تو اب تو کچھ ہماری بھی حکومت بن جاتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہ کس کا ہے بھائی؟